नावल घड़ियां मिलन की। राइटर फरहाना नाज मलिक। एक तो गर्मी ने नास मारा हुआ था, ऊपर से इन सब की ना ख़त्म होने वाली शॉपिंग। चल चल के इरसा के तलवे भी जलने लगे थे। और सोने पे सुहागा, इस शहर का जाना माना ये जनाना बाजार, जिसकी गलियां थी या पेट की छोटी आंतें, गुंजलक और बेअंत। कहीं किसी गली का खात्मा ही नहीं हो रहा था। दिमाग ठीक है तुम सबका? उन्हें चूड़ियों की दुकान में घुसते देखकर सब्र का पैमाना छलक ही गया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चूड़ियां पहनोगी तुम सब? जगह और हजूम का लिहाज किए बगैर वो हलक फाड़ कर दहाड़ी थी। ना तो जरी बेगानी है और ना ही हम में से कोई अब्दुल्ला। चलो तुम भी। शहर ने उसे भी अंदर घसीट लिया। बड़ी सी दुकान थी मगर खवातीन का रश इतना कि तंग पड़ रही थी। उसका दम घुटने लगा। लगता है सारा शहर निकल आया चूड़ियां पहनने। चूड़ियां पहनाने वाले 10-15 मर्दों के सामने रखी लकड़ी की छोटी बेंचें और चौकियां सब पर कब्जा था। अब हर कोई तुम्हारी तरह मुर्दा दिल तो नहीं हो सकता। नवेरा तो थी ही शौकीन मिजाज। तो आस्तीन चढ़ाओ और घुस जाओ इस अखाड़े में, जहां तिल धरने की जगह भी नजर नहीं आ रही। लोग घुस गई। इरसा के गैरत दिलाने की देर थी। नवेरा मर्दानावार हजूम चीरती एक बेंच पर बैठी, चार खवातीन के साथ आंधी और तूफान की तरह उन दो बेंचों की तरफ लपकी जो खाली हो चुकी थी। उसके पहलू में बैठी गज़ल ने मतवज्जो करने के लिए ये सरगोशियाना कोड इस्तेमाल किया, जिसे इस शोर में सुनने की सलाहियत उसमें फ़िलहाल नापैद थी। मजबूरन गज़ल को कोहनी मारनी पड़ी। क्या मुसीबत है? कोहनी सीधी पसलियों में जा खुबी थी। वो बिलबिला कर चिल्लाई, ये बंदा देख। गज़ल ने जिस तरफ इशारा किया था, इरसा फ़ौरन वहाँ मतवज्जो हुई। वो बंदा शहर को चूड़ियाँ दिखा रहा था। मुझे तो उसके सींग नज़र नहीं आए। देख चुकने के बाद उसने खासी बेजारी दिखाई। मैंने कब कहा उसके सींग हैं? गज़ल के तेवर चढ़ गए। बंदा देख तो ऐसे कहा जैसे कोई अजीबुल खलकत बंदा दिखाना चाह रही हो। गधी फिर से देख। इरसा ने फिर से देखा। है ना हॉलीवुड का हीरो? गज़ल ने बराबर सरगोशियाँ जारी रखी। इरसा का इन्हमाक बढ़ा। कसम खाकर बताओ, अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा हैंडसम देखा है कभी? इरसा ने जांच का म्यार मजीद बढ़ाया। वाकई बंदा लाजवाब था। शॉर्टकट स्टाइल, हल्की हल्की दाढ़ी, गोरा सा और शहद रंग आंखें। लग रहा है ना जैसे हॉलीवुड से उठकर यहाँ आ बैठा हो। दिमाग खराब है ना इसका, जो हॉलीवुड को लात मारकर यहाँ चूड़ियाँ पहनाने आ बैठेगा। कोई मजबूरी होगी। अच्छा, मजबूर तो लग नहीं रहा। कपड़े भी कीमती लग रहे हैं और शक्ल तो। इरसा ने इस बार कानों में हकीकतन उंगलियां ठूंस लीं। बदजौक। गज़ल ने उसकी इस हरकत पर खासा बुरा मनाया। सहर लगी थी अभी भी चूड़ियां पसंद करने। अजीब अहमक है सहर। गज़ल एक बार फिर शुरू हुई। इतना शहजादा बंदा सामने बैठा है, ये उसके हाथ में हाथ देने के बजाय डब्बे खंगाल रही है। तुम बेहया होती जा रही हो। इरसा ने फौरन दांत किचकिचाकर जुबानी तमगा नवाजा और गज़ल ने अगले ही पल बेहयाई का सबूत भी दे दिया। दफ़ा भी हो। आधे घंटे से सारी दुकान के डब्बे उतरवा लिए, चूड़ियाँ नहीं पहनी। हटो, हम पहले पहन लें। शहर को बाकायदा आगे धकेलकर गज़ल ना सिर्फ खुद उसकी जगह पर फिट हुई, बल्कि इरसा का भी बाजू खींचकर बराबर घसीट लिया। मनहूस ना हो तो। शहर और इरसा दोनों ने बदबदाहट की। ये वाली ठीक है। यहाँ वहाँ कुछ और देखे बिना गज़ल ने एक डब्बा मोइद की नज़र के सामने लहराया तो वो ताबेदारी से चूड़ियाँ थामने लगा। हाथ दिखाएं अपना, नाप का अंदाज़ा करना है। मोइद की फरमाइश खालिस पेशे का तकाजा थी। इरसा ने आंखें फाड़ डाली। गज़ल ने फटी आंखों को देखना तक गवारा न किया और झट हाथ आगे कर दिया, और कबल इसके कि मोइद हाथ पकड़कर नाप का अंदाज़ा करता। गज़ल की पीठ पे धमोका पड़ा। उसका ढांचा हिल गया। आंखें निकालकर पीछे देखा। बेवफा कहीं की, बेमुरवत। इससे पहले कि फर्राटे भरती जुबान से ममनुआ अल्फाज निकलते, गज़ल हॉलीवुड हैंडसम पे दो हरफ भेजती, जंप मारती, उस पुरानी शनासा तक पहुंची। मौके का फ़ायदा उठाकर सहर दोबारा उसके पहलू से जा चिपकी। तब तक मोईद इरसा के सारे नक्श हिफ्ज कर चुका था। पहले तुम पहन लो, मैं तो अभी पसंद कर रही हूँ। सहर की बात पर वह बिदक कर पीछे हटी। मैं तो नहीं पहन रही। क्यों, तुम्हें बहुत शौक है अलग नजर आने का? सहर ने झाड़ पिलाई। जल्दी करो, पहनो। ये मेरे जैसी पहनो। हम दोनों का सूट भी एक जैसा है ना? आमना कहीं पास से नमूदार होकर चहकी, मगर वो कहना चाहती थी,
جلدی پہنو، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ مگر اسے کہنے نہیں دیا گیا۔ سحر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا۔ معید نے جھٹ تھام لیا۔ ارسا کے ہر مسام سے شعلے لپکنے لگے۔ میں نے کہا نا میں نے نہیں پہننی۔ سحر پر تو جو غصہ تھا سو تھا۔ اس جملے سے نکلتی آگ سراسر معید کے لیے تھی، جسے وہ جھلسا کم بہکا زیادہ تھا۔ خوب دل لگا کر ہاتھ کو ہاتھ میں کس لیا۔ سفید دودھیا لمبی لمبی انگلیوں سے مزین مخروطی ہاتھ، صحیح معنوں میں اس کا دل آ گیا تھا۔ پہنائیں بھئی، کیا سوچنے لگے؟ نویرا بھی پہن چکی تھی، اب باقیوں کی طرح اس کو اگلی منزل جانے کی جلدی ہو رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں ہاتھ چھوڑو، مجھے نہیں پہننی۔ وہ باقاعدہ گھرائی تھی۔ معید کو لطف آ گیا۔ چوڑیاں تو پہنا دوں؟ کہتے ہی معید نے آنن فانن آمنہ جیسی چوڑیاں اس کے ہاتھ میں چڑھائیں۔ ارسا کا سارا خون چہرے پر جمع ہو گیا۔ کھینچ کر ہاتھ چھڑوانا چاہا تو معید نے مزید کس کر پکڑ لیا۔ چھڑوا کے دکھا دیجئے۔ دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر کر اس نے کہا، تو آنکھیں بھی شرارت سے چمک اٹھیں۔ میں تمہیں اریسٹ کروا دوں گی۔ ارسا کا دل کر رہا تھا سارے ڈبے اس کے سر پر دے مارے۔ وہ میں ہو چکا ہوں آپ کی آنکھوں میں۔ اس بار ایسا جواب آیا کہ ارسا نے ہاتھ آزاد کروا ہی لیا۔ نکلو یہاں سے، لعنت بھیجتی ہوں اس دکان پر۔ بھناتی کھولتی وہ سب سے پہلے باہر نکلی تھی۔ اس کے پیچھے سب نکل چکی تو معید بھی یاور کی اوئے اوئے کدھر پر کان دھرے بغیر دل کی پکار پر لبیک کہتا باہر کو لپکا۔ قدموں کے نشان بھی تو ڈھونڈنے تھے دل لے جانے والی کے۔ ٹھیک 2 دنوں کے بعد وہ پھر شاپنگ مشن پر تھیں۔ جو چیزیں اس دن رہ گئی تھیں وہ آج خریدنے کا ارادہ تھا، اور سب سے اچھی بات ارسا کا موڈ خوشگوار تھا۔ جبھی تو صرف اپنی ہی نہیں باقیوں کی شاپنگ میں بھی دلچسپی لے رہی تھی۔ شکر ہے آج بادل ہیں، اس دن تو دھوپ نے خوار کر دیا تھا۔ ایئر کنڈیشن شو شاپ کا گلاس ڈور دھکیلتی وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھیں۔ ہم کتنی بے درد قوم ہیں۔ شوز دیکھنے کے ساتھ ساتھ دل کے پھپھولے پھوڑنے کا کام بھی جاری تھا، اور ایک ادھیڑ عمر خاتون سے پیمنٹ کے معاملے پر بحث میں الجھے معید پر یہ آواز رمجھم کی طرح برسی۔ وہ گھوم کر آواز والی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہی 100% وہی۔ معید کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، آنکھوں میں روشنی سی بھر گئی۔ ابے جلدی کر، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ ڈیڈی کے فون پر فون آ رہے ہیں۔ یاور آج بھی ساتھ تھا۔ ڈیڈی کو مارو گولی۔ ہائے کیا جوش جذبات میں معید کو تو جملے کی سنگینی کا احساس نہیں ہوا، تاہم یاور بھڑک گیا۔ وہ دیکھ، وہ چوڑیوں والی۔ معید کے بن پیے بے ہوش ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ یاور آنکھیں سکوڑ کر چوڑی والی کو دیکھنے لگا۔ یار، یہ ساری کی ساری باجمات ہی اٹھاتی ہیں، یاور نے سرگوشی میں کہا۔ اسے بھی ماحول میں رنگینی بڑھتی محسوس ہوئی۔ لگتا ہے انہیں شاپنگ کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ نہیں ہوگا۔ معید نے یوں زور دے کر لڑکیوں کی حمایت کی جیسے ان سے گہرے مراسم ہوں۔ جب ملی دکانوں میں ملی۔ یاور نے منہ بنا کر نیا نکتہ اٹھایا۔ ہو نہ ہو ان میں سے کسی ایک کی شادی ہے۔ آئی تھنک یہی چوڑیوں والی سب سے آگے رہتی ہے، اسی کی ہوگی۔ تیرے منہ میں خاک۔ معید کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ یاور کو کیا پتا چوڑیوں والی گزشتہ 2 راتوں سے اس کے خواب و خیال، دل و دماغ کی مالک بن کر اسے شل کر چکی تھی۔ چل پوچھتے ہیں کیا لینا ہے۔ معید نے قدم آگے بڑھا دیے۔ میں نہیں۔ یاور نے ضدی بچوں کی طرح پاؤں فرش سے چپکا لیے۔ اس دن جو تم نے اپنا کردار پیش کیا تھا وہ بھولی نہیں ہوں گی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں۔ معید مسکرانے لگا تھا۔ بچوں، جو جوتے وہ خریدنے لگی ہیں وہی سر پر پڑیں گے۔ معید کو آگے بڑھتے دیکھ کر یاور نے دھمکانا فرض سمجھا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ جب ان کے نزدیک پہنچا وہاں بحث جھگڑا بننے لگی تھی۔ میں یہی جوتی لوں گی۔ ارسا کے لہجے میں قطعیت تھی۔ معید نے بغور اس کی پسند شدہ جوتی دیکھی، اونچی ہیل کے کوٹ شوز جو آگے سے لمبی نوک والے تھے۔ مرو تم، غزل بھنائی۔ جب بھی لینا اپنے منہ کے جیسی ہی لینا۔ ارسا مارے صدمے کے سکتے میں چلی گئی۔ معید نے اسے دیکھا، پھر جوتی کو، اور غزل کے اس جملے پر ازحد متاسف ہوا۔ ٹھیک ہے، ارسا کا منہ لمبا تھا، مگر وہ بنی بنائی کترینہ کیف لگتی تھی، نہ کہ اس جوتی جیسی۔ تمہیں کیا ہے، میں پہنوں گی تم تھوڑی پہنو گی۔ کوئی کام کی لو جس کی شکل بھی ہو۔ اس کی تو ہیل اتنی اونچی ہے، اوپر سے چونچ دیکھو، پوری ہدہد جتنی، اور جیسی۔ تو میں نے اسے پہن کر ڈانس تھوڑی کرنا ہے۔ دو بدو جنگ جاری تھی۔
عروج پر بھی پہنچ جاتی اگر معید وہی جوتی نکال کر سامنے نہ رکھ دیتا۔ پہن کر دیکھ لیں، اس نے تعظیماً کہا تھا۔ تم؟ غزل کی بات پر پہلے ہی دماغ بھرا ہوا تھا، معید کو دیکھ کر تو الٹ ہی گیا۔ جی، معید نے تعظیم نہیں چھوڑی۔ ارے اپالو، باقیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اس دن تم چوڑیاں پہنا رہے تھے، آج جوتے۔ نویرا کو اس کی موجودگی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جی بس، عاجزی کا عالم ہی اور تھا۔ اوپر نگاہ دوڑا کر جملے کا اختتام کیا۔ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کا کرم ہے یا تم ہماری بو سونگھتے پھر رہے ہو؟ ارسا کو زہر لگ رہا تھا وہ۔ دیکھیں، یہ زیادتی ہے، میں کوئی کتا ہوں؟ معید نے منہ پھلا لیا۔ یاور کی دبی دبی ہنسی قریب ہی گونجی، یعنی وہ بھی ان تتلیوں کی بحث سے فیضیاب ہو چکا تھا۔ آپ دل کو دل سے راہ ہونا کہہ سکتی ہیں۔ کیوں؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ آپ ہر بات میں دماغ تک کیوں پہنچ جاتی ہیں؟ معید کے سوال میں سنجیدگی تھی۔ دل تک بھی پہنچ جایا کریں۔ یہ صرف سوچنے پر اکتفا کیا، کیونکہ اس کے اپنے دماغ کا پرابلم ہے۔ سحر نے مسکرا کر اطلاع پہنچائی۔ ارسا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ہاتھ جڑا تھا۔ مجھے جوتے نہیں لینے۔ وہ واپسی کے لیے تیار تھی۔ ہمیشہ تم رنگ میں بھنگ ڈالتی ہو۔ نویرا غزل دونوں کے موڈ آف ہو گئے۔ وہ کہہ بھی سچ رہی تھی۔ ارسا نے ہونٹ بھینچ لیے اور ناچار جوتے خریدنے پر راضی ہو گئی۔ جو اسے پسند آئے وہ بڑے نکلے۔ دوسرا نمبر اس کے نمبر سے بھی چھوٹا تھا۔ مجبوراً اسے مزید دیکھنے پڑے اور معید جس جاں فشانی سے اس کے پیروں کے لیے جوتے نکال کر رکھ رہا تھا، اگر شیرازی پیلس کا کوئی فرد ادھر آ ٹپکتا تو بے ہوش ہی ہو جاتا۔ ابھی یاور بے ہوش ہونے کے چکر میں تھا۔ زری کے مائیوں میں جتنی رونق تھی اس سے کہیں زیادہ گرمی، اور گرمی سے ارسا کی جانی دشمنی تھی۔ آج کی تقریب کی مناسبت سے اس نے زرد اور سبز امتزاج کی کرتی اور لہنگا پہن رکھا تھا، شولڈر کٹ بالوں میں بے حد خوبصورت پراندہ، کانوں میں آویزے، ہلکی لپسٹک۔ اگر سب کزنز کے ساتھ ساتھ ممی کا بھی خوف نہ ہوتا تو وہ سب کچھ اتار آتی۔ شادی کرنے کا تمہیں اتنا چاؤ چڑھا تھا، رک نہیں سکتی تھی، اتنی گرمی ہے، مہمان پگھل جائیں گے۔ مائیوں کے سوٹ میں پیلی بہار بنی زری نے دانت نکوس ڈالے اس کے منہ بسورنے پر۔ کیوں کہتی؟ اللہ اللہ کر کے تو ہو رہی ہے، 3 بار ڈیلے ہو چکی ہے۔ زری کی خوشی اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ مجھے کوئی سونے ہیرے میں تول کر لے جانا چاہے، میں پھر بھی گرمی میں شادی نہیں کروں گی۔ ارسا اپنا یہ ارادہ وقتاً فوقتاً نشر کرتی رہتی تھی۔ مقصد ممی کے کانوں تک لے جانا تھا، کیونکہ اتھارٹی وہی تھی۔ گرمی کو بھول کر دیکھا جاتا تو مائیوں کا فنکشن خوشیوں بھرا رنگ برنگا تھا۔ یوں تو کالج میں وہ کزنز ہی آپس میں دوستیں تھیں، گروپ اتنا بڑا تھا کہ کسی اور کو دوست بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی نہ گنجائش تھی، مگر زری اسکولنگ لیول سے ہی اس گروپ کا حصہ تھی۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسی وہ تھی، دیکھنے والے اسے بھی ان کی کزن ہی سمجھ لیتے، اور وہ سب اسے بتاتی بھی اپنی کزن ہی تھی۔ زری کا رشتہ 5 سال سے طے تھا اپنے کسی دور دراز کزن کے ساتھ۔ کئی رکاوٹوں کے بعد شادی ہونا قرار پائی تو ان سب کی خوشی زری سے دگنی ہو گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے اپنے گھر کی شادی ہو۔ سب کے گھر والے بھی پورے اہتمام کے ساتھ شریک تھے۔ وہ ساری کزنز تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ ایک ہی قسم کا ڈریس پہنے ہوئی تھیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اپنے ڈریس کے ہاتھوں تنگ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس قسم کا لباس پہلی مرتبہ پہنا تھا۔ اس کے ممی ڈیڈی 2 سال پہلے ناروے سے پاکستان کے اس چھوٹے سے شہر میں مستقل طور پر شفٹ ہوئے تھے، کیونکہ دادا ابو یہیں آباد تھے، اور ڈیڈی کے باقی بہن بھائی بھی۔ ارسا کی تربیت ان خطوط پر ہوئی تھی کہ اسے یہاں آنے اور رہنے پر قطعی اعتراض نہ ہوا، مگر بہرحال اکثر باتوں پر وہ ناک بھوں بھی چڑھاتی رہتی تھی، جیسا کہ اس وقت وہ بے حال ہو رہی تھی۔ دلہا والے بھی آ چکے تھے۔ خیر سے زری کی فیملی پاکستان کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی تھی۔ مائیوں کی اس تقریب میں بھی باہر کے لوگ خال خال نظر آ رہے تھے۔ زری کی مما اکثر کو تو پکڑ پکڑ کر ان سے ملوا چکی تھیں۔ یہ میری فلاں کزن، یہ میری ممانی کی جٹھانی، یہ میرے خالو کے فلاں سالے کی مسز۔ ان سب کو اندازہ ہو گیا تھا ایک قسم کا جنجال پورا ہے یہاں بھی۔ مائیوں کی رسموں کے دوران دل کھول کر ہلا گلا ہوا۔ وہ خواہ اکتائی شکل بنائے زری کے سجے سجائے جھولے سے دور ایک طرف بیٹھی رہی۔ مٹھائی کی دل دادا زری نے منہ پھاڑ پھاڑ کر مٹھائی کھائی تھی، اور شاید واحد دلہن تھی جو مسکرا کر رس گلے وصول کر رہی تھی۔ اب گھر نہ چلیں؟ نویرا بھی شاید تھک چکی تھی۔
اس کے قریب آ کر بیٹھی تو اس نے تھکے لہجے میں کہا، کیوں؟ نویرا نے فوراً تیوری چڑھائی۔ کیوں کیا مطلب؟ اتنی رات ہو رہی ہے، مجھے تو جمائیاں آ رہی ہیں۔ اسے واقعی نیند آ رہی تھی۔ مگر ہم تو یہاں رہیں گے، نویرا اسی وجہ سے مطمئن تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں یہاں رہوں، مجھے اپنے بستر کے بغیر۔ بھاگو، اٹھو۔ ارسا کی بات مکمل ہونے سے پہلے نویرا چیخ مار کر سرپٹ بھاگی۔ ارسا نافہم انداز میں کبھی نویرا کو دیکھتی اور کبھی ارد گرد کہ کیوں بھاگی، جب اچانک ہی آمنہ نے اپنے ابٹن میں لتھڑے ہوئے ہاتھ آ کر اس کے منہ پر مل دیے اور وہ ساکت بیٹھی کی بیٹھی رہی۔ اب لگ رہی ہو مائیوں کی تقریب کا مرکزی کردار۔ آمنہ کی ہنسی کا ساتھ غزل، سحر وغیرہ نہیں زری کی بھی بہت سے رشتہ داروں نے دیا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ آمنہ کو تو دانت پیس پیس کر اپنے خطرناک عزائم کی پیشگی اطلاع دی اور بھاگ کر ابٹن کے تھال میں دونوں ہاتھوں کو ڈبکیاں دے آئی، مگر آمنہ حفاظتی زون میں چلی گئی تھی۔ وہ بھی اندھا دھند اسی سمت بھاگی، برآمدہ، پھر لاؤنج، اور اس کے بعد سامنے سے آتے معید کی باہوں میں۔ ابٹن لگے ہاتھ معید کے سفید کرتے پر نقش و نگاری کر گئے تھے، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ تو آسمانی تحفے کی طرح اسے سنبھالے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا، جس کی سج دھج آج اس کو کیا سے کیا بنا گئی تھی۔ تمیز نہیں ہے آپ کو؟ پہلی بار وہ اس درجہ گھبرائی، معید سے دور ہٹ کر خجالت سے بولی تو معید کو ہنسی آ گئی۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ یہ جملہ اس نے دل چرانے کے الزام میں اس گمبھیرتا سے کہا کہ ارسا کو نظر چرانی پڑی۔ اور پھر معید نے کرتے کا حشر دیکھا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ کرتا واقعی قابل دید ہو گیا تھا۔ آپ میرے راستے میں آ رہے تھے، بے شک قصور اس کا تھا، مگر خوشی خوشی تسلیم کیوں کر لیتی؟ آپ میرے راستے میں آ رہی تھیں، معید نے بھی ٹھوس لہجہ اختیار کیا۔ جی نہیں، آپ پھر مان لینا۔ مبہم مسکراہٹ سجا کر وہ بڑی عاجزی سے بولا تھا۔ کیا؟ وہ بے ساختہ حیران ہوئی۔ ہم دونوں کے راستے ایک ہیں۔ جو اپنائیت، نرمی و رفتگی معید کے اس جملے میں تھی، بنا کسی واسطے کے ارسا کے دل کو چھو گئی۔ شٹ اپ! حتی المقدور لہجے کو سخت بنایا، مگر آواز کی لرزش بے قابو رہی۔ معید کی روشن مسکراتی پیغام دیتی نگاہیں برداشت سے باہر ہوئیں تو وہ الٹے قدموں بھاگی اور دروازے تک پہنچتے پہنچتے لہنگے میں ایسی اٹکی کہ وہیں دھڑام ہو گئی۔ معید نے پوری کوشش سے ہنسی دبائی تھی۔ اب کہہ دیجئے، یہ بھی میرا قصور ہے۔ وہ اپنا پاؤں ٹٹول رہی تھی۔ معید کے جتلانے پر ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا تو معید کی تو دنیا ہی ڈول گئی۔ حسن اشک بار ہو کر اندر باہر سے تہبالا کر گیا۔ لائیں مجھے دکھائیں، کچھ زیادہ نزدیک مت آئیں، وہ بپھر کر پھر چیخی تھی۔ معید بے بسی سے تھم گیا، پھر کس بہادری کے ساتھ وہ پاؤں کا درد بھلائے معید کے سامنے سے اٹھ کر گئی۔ معید اندازہ لگا سکتا تھا صرف اس کو دکھانے کی خاطر یہ ہمت اور وقار قائم رکھا ارسا نے، ورنہ پاؤں کی حالت خراب تھی۔ دیکھو، زری کے دماغ میں کچھ سما ہی نہیں رہا تھا۔ گہری سانس لے کر خود کو نئے سرے سے تازہ دم کرتا وہ پھر سے آہستہ آہستہ کہنے لگا، عام سی ہے لیکن جب سب میں کھڑی ہو تو سب سے خاص لگتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ زری نے منہ بنایا۔ یہ تو میں اپنے بارے میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ عام سی ہوں، مگر سب کے بیچ خاص ہی لگتی ہوں۔ معید ہوا نکلے غبارے کی طرح ہو گیا۔ یہ تو تم کہہ رہی ہو نا، تمہارا میاں کہے تب مانیں گے۔ یاور بھی دوست کی مدد کے لیے وہیں موجود تھا۔ یوں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، یاور اس کے چچا کا بیٹا تھا اور وہ سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ زری رشتے میں معید کی دور کی خالہ ہوتی تھی اور شادی کے بعد آج اپنے میاں کے ساتھ ان کے گھر دعوت کھانے آئی تو موقع مفید جان کر معید اس سے ارسا کے حسب نسب کی بابت پوچھنے لگا۔ کیونکہ وہ اس کی شادی پر آئی تھی تو یقیناً زری واقف ہوگی، مگر زری ایسی کند ذہن کہ ایک بھی کلیو نہیں سمجھ رہی تھی۔ کوئی نام تو ہوگا اس کا، یقیناً ہوگا، مگر مجھے نہیں پتا۔ معید ضد سا ہو گیا۔ شاباش ہے بھانجے، اسے کہتے ہیں اندھا عشق۔ زری نے تمسخر اڑایا۔ تو تم کس لیے ہو؟ ہیلپ کرو نا۔ یاور کو دوست کی بے بسی پر ترس آ رہا تھا۔ دیکھو، وہ جب ہنستی ہے تو بھی ریڈ ریڈ ہو جاتی ہے اور جب غصے میں ہوتی ہے تو بھی۔ اچھا، آگے؟ زری اب پوری انوالومنٹ سے متوجہ تھی۔ غصے میں زیادہ پیاری لگتی ہے۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ سامنے کھڑی ہو۔ اس کے علاوہ زری پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ فارنر لگتی ہے۔
उस रात लहंगे से झगड़ झगड़ कर चल रही थी जैसे कभी न पहना हो। अब जरी की उलझन कुछ और बढ़ी। जहन में एक शबिया ने झलक दिखाई थी। पाँव भी मुड़ गया था उसका। मुझे लगता है उसके बाद वो तुम्हारी शादी में भी नहीं आई। जख्मी हो गई थी शायद। इरसा, जरी ने बिलाकर चहक कर छत हिला डाली। मोइद हवन्नकों की तरह उसे देखने लगा। वो मारा। जरी पहुंच गई मंजिल तक। यावर यूं लंबा होकर लेट गया जैसे काम बन गया हो। इरसा ही है मेरी दोस्त, कतरीना कैफ हम उसको बोलते हैं। जरी का जोश देखने वाला था। नहीं नहीं, उससे प्यारी है। मोइद हल्का फुल्का हो गया था। अब इतनी भी नहीं। जरी की आंखों में शरारत थी। मेरे भांजे, तुमने तो मेरा जी खुश कर दिया। मैं अभी आपा को बताती हूँ। मोइद के रोकने तक उसकी मम्मा को बताने के लिए वो बाहर जा चुकी थी। मोइद बेचारगी से यावर को देख कर रह गया। मुबारक हो। यावर के अंदाज में शरारत थी। मोइद को ऐसी शर्म आई कि उसे छुपाने के लिए यावर पर कुशन बरसा दिए। वो हंस हंस कर कैच करता रहा। और फिर सब कुछ आनन फानन हो गया। लड़कियों को देखने भालने का मौका क्या मिलता। बड़ों ने भी एक के बाद दूसरी बार सोचने की जहमत गवारा नहीं की और खुशी खुशी कबूलियत की मोहर लगा दी। ऐसा आसमान से उतरा हुआ रिश्ता है ना। इरसा के आंसू खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कोई कह सकता है मेरे माँ बाप 24 साल यूरोप में रह आए हैं। अकलौती बेटी का रिश्ता करने में कंजर्वेटिव नैरो माइंडेड होने का प्रूफ दिया। मुझसे पूछना तो क्या, बताना भी गवारा नहीं किया। बाकी सब उसके गम में बराबर की शरीक थी। इरसा का यूं रिश्ता तय हो जाने से उन्हें अपना भी मुस्तकबिल मखदूश नजर आने लगा था। सारे बड़े एक दूसरे के रंग में रंगे हुए थे। और फिर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग भी तो पकड़ता है। सबके साथ यही सलूक करेंगे, सोचकर ही नवेरा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता। मेरी बच्ची बहुत खुश रहेगी। बहुत कदरदान फैमिली है, लड़का तो हीरा है। मुगीरा ने फरते जोश से उसे भींच लिया था। इतना खुश इरसा ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। और पता है, कर्नल साहब तुम्हारे डैडी के पुराने वाकफकार निकले। क्यों निकले? उसके दिल से आह निकली थी। कॉलेज में एक साथ होते थे। मुगीरा यूं खुश हो रही थी जैसे इस वाकफियत में उनका हाथ हो। हीरे की चमक ऐसी थी कि सबकी आंखें चुंधिया गईं। बेटी राजी है या नहीं, हीरा उसको तो दिखा दें, ये सोच किसी के दिमाग में नहीं आई। सहर बराबर उसके आंसू पहुंच रही थी। मैंने उस हीरे को तो मजा चखा देना है। एक बार शादी तो हो जाने दो। इरसा ने मुंह पर हाथ फेरा। ये 100% जरी की करनी है। आमना का जरी पर जोर चल रहा था। इरसा भी जरी से बदगुमान थी। बड़ा खूबसूरत दिन था। हर चीज उसे अपने साथ झूमती गाती इठलाती महसूस हो रही थी। इसे कहते हैं किस्मत। हैंग लगी ना फटकड़ी और काम बन गया। यावर ने उसकी फख्रो इम्बसात से चमकती आंखें देखकर कहा था। हैंग और फटकड़ी लगती या ना, उसे यकीन था फैसला उसके हक में होगा। आखिर कमी क्या थी उसमें? आला ख़ानदान, काबिल तारीफ शख्सियत और बेहतरीन जॉब। इतनी जल्दी हाँ कर दी। ना सोचने की मोहलत मांगी, ना तेरे किरदार की जांच के लिए हरकारे दौड़ाए। कसम ले लो, लड़की में कोई नुक्स होगा। दिल ही दिल में मोइद को नजर ना लगने की दुआएं देने के साथ साथ हस्बे आदत। यावर ने छेड़ छेड़ कर नाक में दम भी किया हुआ था। तू जल रहा है। उसने उस छेड़खानी का कतई बुरा नहीं मनाया था। बराबर मुस्कुराता रहा। अभी भी वक्त है। लड़की वालों ने नहीं सोचा, तू सोच ले। उन्होंने तेरे बारे में तहकीक नहीं कराई तो तू करा ले। बाद के पछताने से ये बेहतर है। सच बात कहूँ, दाल में कुछ काला काला जरूर है। जब भी तो जल जल के तेरा बोनट काला नजर आ रहा है। बजाय मेरी खुशी में खुश होने के तू मेरा कलेजा जला रहा है। बिलाखर बर्दाश्त ने साथ छोड़ दिया था। यावर को खरी खरी सुनाने के बाद अब वो अकेला बिस्तर पर दराज हुआ। इरसा को ख्यालों में कहाँ कहाँ नहीं लिए फिर रहा था। कुछ भी हो मेरी जान, लगन सच्ची थी, नीयत साफ थी कि बिना ब्रेकर के तुम मेरी होने लगी। क्या कहूँ, खुशी से मर जाने को दिल कर रहा है। ख्यालों में वारिद होती इरसा को मखमूर निगाहों की कैद में रखते हुए वो बेचारगी से खुद कलामी करता रहा। इरसा के दिन और रात कनूतियत की नज़र हो रहे थे। इतना बड़ा फैसला उसकी मर्जी और ख्वाहिश के बगैर हो गया था। उसे मम्मी डैडी तो क्या, खुद से वाबस्ता हर रिश्ता दुश्मन लगने लगा। नवेरा लोगों की कंपनी में बैठना तर्क कर दिया और जब देखो कमरा बंद किए खुद साख्ता सोग मनाती नजर आती। मेरा ख्याल है लड़का दिखाने का इंतज़ाम करती हूँ। इतना खूबसूरत, इतना सजीला है ना मेरा भांजा कि देखकर सारे एतराज़ भूल जाएगी। अभी गमज़दा तन्हाई पसंद हो गई है, फिर खुशी के मारे पागल हो जाएगी।
کہ تنہائی میں معید کو سوچنا زیادہ اچھا لگے گا۔ زری کی بات سے سب نے اتفاق کیا تھا۔ یوں زری کی کوششوں اور ان سب کی خواہش کے مطابق معید کی دعوت خاص ہو ہی گئی۔ یہ ٹرالی میں لے جاؤں گی۔ انواع و اقسام کے لوازمات سے بھری ٹرالی دیکھتے ہوئے وہ دبا دبا سا چیخی، نہیں میں۔ غزل نے دانت گھس ڈالے اتنا سا کہنے میں۔ مجھے نہیں پسند یہ فضول کی حرکتیں۔ وہ ٹھن گئی تھی۔ پہلے کون سا تمہاری پسند، خواہش اور مرضی کے مطابق کام ہو رہا ہے؟ سحر نے بھنا کر طنز اچھالا، شرافت کے ساتھ ٹرالی گھسیٹ کر لے جاؤ۔ وہ بیچارہ انتظار میں جم گیا ہوگا۔ ارسا ٹھنڈی آہ کھینچتی ٹرالی کے پاس آئی۔ مان، نویرا اور آمنہ پھولی سانسوں کو بے قابو چھوڑے کچن میں داخل ہوئیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ غزل نے منہ بگاڑا دونوں کو دیکھ کر۔ وہ اصل میں آمنہ سے بولا ہی نہیں گیا۔ ہم دیکھ آئے۔ نویرا کے پورے 32 دانت باہر نمائش کر رہے تھے۔ عمران خان کو؟ غزل نے مسخرے پن سے کہا۔ نہیں گدی، وہ تھوڑی آئے بیٹھے ہیں بردکھوے کے لیے۔ آمنہ نے ماتھا پیٹا۔ پھر ارسا کا موڈ پہلے ہی آف تھا۔ غزل اور آمنہ کا جوش دیکھ کر مزید خراب ہو گیا۔ جو آئے بیٹھے ہیں انہیں دیکھ آئے ہیں۔ سانسیں قابو میں آ گئی تھیں ارسا کو دیکھ کر آنکھیں مٹکاتے ہوئے۔ آمنہ کا لہجہ زمانی تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ میں جا رہی ہوں۔ شدید اشتعال زدہ سی وہ ٹرالی گھسیٹتی باہر چلی گئی۔ پیچھے وہ سب بھی کلانچے مارتی لپکیں۔ ڈرائنگ روم میں گھر کی ساری بزرگ خواتین کے ساتھ چھوٹے چچا بھی معید کی کمپنی کے لیے موجود تھے۔ معید کی بھٹکتی نظریں دروازے کو گلے لگا کر انتہائی پسمردہ سی پھر چچا پر جا پڑتیں۔ چھوٹے چچا کو یقیناً سوچ سمجھ کر بٹھایا گیا تھا۔ گزشتہ 1 گھنٹے سے صرف وہ بول رہے تھے اور بس وہ ہی بول رہے تھے۔ معید کو رہ رہ کر خود سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ یہیں بیٹھے بیٹھے اس نے مستقبل میں چھوٹے چچا سے بیر باندھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چچا کی مشرق سے ہو کر مغرب تک کو چھوتی لا یعنی باتیں، ان کی بیوی کے بلند کہکہے اور اس حسینہ عالم کی آمد میں تاخیر۔ آیا وہ شہزادہ چارلس بن کر تھا اور اب بالکل قابل رحم، بے بس اور گونگے دلہے کی مشق کرنے جیسا ہو بیٹھا تھا۔ مان دروازے پر دبی دبی ہنسی کی گونج ابھری تو وہ پھر سے ہوشیار باش ہو بیٹھا۔ اگلے پل وہ سامنے تھی۔ معید کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کے ماتھے پر تیوری۔ یہ شاید اس کی شناختی علامت ہے۔ ماتھے کے بل دیکھ کر معید نے خوب لطف لے کر سوچا تھا، جبکہ وہ اس پر نظر پڑتے ہی پتھرائی کھڑی تھی۔ آؤ ارسا۔ ادھر سے ارسا کی ممی اور ادھر سے معید کے ہمراہ آئی زری کھڑی ہوئی تھی۔ تم؟ مگر ارسا کے حلق سے کسی گرج کی طرح برآمد ہوتے اس ایک لفظ نے دونوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ خود معید گڑبڑا گیا تھا۔ پیروں کے نیچے زمین ہل گئی تھی۔ ارسا، یہ معید ہیں، انہی سے تمہارا۔ چھوٹے چچا جو انتہائی سلیقے سے ارسا کو معید کی بابت بتانا چاہ رہے تھے، آدھا جملہ کہہ کر ارسا کی طرف دوڑے۔ وہ لہرا کر فرش پر گر گئی تھی۔ لاؤنج میں گمبھیر خاموشی تھی۔ ڈیڈی ٹانگ پر ٹانگ رکھے انتہائی سرد و شفاف نظروں سے اسے گھورتے تھک نہیں رہے تھے۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا مگر اندازہ تھا ڈیڈی کی نظروں سے شعلے بھی نکل رہے تھے۔ تبھی تو انہیں دیکھنے کی غلطی کیے بغیر کسی ضروری کام کی طرح فرش کے ٹائلز میں اپنی قابل رحم شکل دیکھتا رہا۔ نا خلف، نالائق، نا ہنجار اولاد۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے ڈیڈی انہی لفظوں کی مار مار رہے تھے۔ شکر ہے وہ کیبلری اتنی ہی ہے ڈیڈی کی، اس سے آگے گالیوں کا کوٹا ختم ہے ان کا۔ اس نے بھی خشوع و خضوع سے تیسری بار شکرانا پڑا۔ میں پوچھتا ہوں ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ تمہیں چوڑیوں کی دکان پر دہاڑی لگانی پڑی، جوتیاں پہنانی پڑیں؟ ڈیڈی سنجیدہ مزاج تھے، عام دنوں میں بھی خوفزدہ کرتے تھے۔ اس وقت ان کا غضبناک روپ ریڑھ کی ہڈی سنسنا رہا تھا۔ ارے ہوگی کوئی مجبوری، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے میرے بچے کے۔ برجیز سے اس کی اتری شکل دیکھنا محال ہو رہا تھا۔ کتنی ہی بار تو میدان میں کودی اس کے بچاؤ کے غرض سے۔ تمہارے بچے نے میری ناک کٹوا دی ہے۔ لڑکی نے صرف اس وجہ سے قبول کیا ہوا رشتہ انکار کر دیا کہ لڑکا چوڑیاں بیچتا ہے، شوز شاپ پر بیٹھتا ہے۔ اخلاق کا غم آدھا ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو ہمیں بھی ضرورت نہیں، میرے بیٹے کے لیے ایک وہی لڑکی باقی نہیں رہی تھی۔ برجیس نے بے پرواہ نظر آنا چاہا۔ انجانے میں معید کے جذبات کو ٹھیس پہنچا بیٹھی تھی۔ اس نے تڑپ کر ماں کو دیکھا۔ اپنے شہزادے کا قصور نہ ماننا، جس نے مجھے 2 لوگوں کے بیچ بیٹھنے لائق نہیں چھوڑا۔ میں پوچھتا ہوں اچھی بھلی نوکری کے ہوتے ہوئے اسے کیا پڑی تھی ٹکے ٹکے کے کام کرنے کی؟
ڈیڈی حلال کام ٹکے کے نہیں ہوتے، چپ۔ اس کی منمناہٹ اخلاق صاحب کی دھاڑ تلے دب گئی۔ وہ مجبوری بھی بتا دو جس نے تم سے یہ شاہانہ کام کروائے، اب کہ وہ تمسکرانہ پوچھ رہے تھے، بولنے بھی نہیں دے رہے اور سوال پر سوال بھی کر رہے ہیں۔ اس نے سوچ بے لگام چھوڑی ہوئی تھی۔ کس محنت سے میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے، باپ دادا کا نام روشن کیا، اور یہ ناخلف میرا نام مقام ڈبونے کے در پہ ہے۔ جلیل صاحب جس وقت مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی سختی سے انکار کر رہی ہے تو ڈوب مرنے کو دل کر رہا تھا میرا۔ اخلاق صاحب کی ہر بات کا وزنی معقول جواب تھا اس کے پاس، لیکن اس وقت دل کو ٹھیس اتنی شدید نوعیت کی لگی ہوئی تھی کہ چاہ کر بھی وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ اداسی شکل پر بھی درج تھی، تبھی تو برجیز کو ان کا ڈانٹنا ناگوار لگ رہا تھا۔ بیٹے کی افسردگی بنا بتائے ان کے دل تک پہنچ چکی تھی۔ اب ڈیڈی اپنی کلاس کا ٹائم آف کرتے تو وہ بیٹے کی دل جوئی کے لیے آگے بڑھتی۔ ارسا نے ایک بے سر پیر کی بات کو وجہ بنا کر ان کے اتنے قابل بیٹے کو رد کر دیا تھا۔ سنتے ہی قدرتی طور پر انہیں بے حد غصہ آیا تھا، برا بھی لگا، مگر اس وقت بیٹے کی بے بسی پر رنجور ہوئیں۔ ارسا کو کیسے مناؤں؟ معید اس کی کسی بات پر تو ہتھے سے اکھڑ کر کشن سے باہر آئے۔ جب سے وہ آیا تھا معید یوں ہی منہ چھپائے پڑا تھا۔ تم مجھے بتا دیتے، کوئی اشارہ دے دیتے کہ تمہاری اور ارسا کی ملاقات اتنی نکمی ہو چکی ہے تو میں حالات سنبھال لیتی۔ زری کو رہ رہ کر تعصب گھیر رہا تھا۔ ارسا بہت ضدی ہے، اب تو اسے منانا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ پھر بھی کچھ تو کرو۔ یاور کو اندازہ تھا ارسا ان ذرا سی ملاقاتوں میں ہی دوست کا چین سکون بن گئی تھی، تبھی تو وہ دل سے خواہش مند تھا کہ ارسا معید کی ہو جائے۔ تمہیں ضرورت کیا تھی چوڑیوں کی دکان پر بیٹھنے کی؟ اس کا سارا اعتراض اسی بات پر ہے کہ تم کرپٹ مائنڈڈ ہو، لڑکیوں کے قریب رہنے کے شوقین ہو، تبھی تو ایسے کاروبار چنے۔ توبہ توبہ، یاور نے کلے پیٹ ڈالے۔ عورتوں کے ہاتھ پکڑنے اور پیر چھونے کے شوقین۔ زری نے منوان ارسا کا اعتراض دہرایا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا۔ یاور نے دونوں کان چھوئے۔ اللہ کی بندی، معید نے تو اس ہفتے موچی کے ساتھ بیٹھ کر جوتے بھی پالش کیے تھے، اور برکت حجام جس درخت کے نیچے شیشہ کرسی رکھ کر لوگوں کی حجامت بناتا ہے، وہاں پورا آدھا دن لگا کر کتنوں کے سر بھی مونڈے تھے۔ اب بتاؤ، اب کیا کہو گی؟ زری کی آنکھیں باہر کو آ گئیں۔ تم جانتی ہو نا معید ماہانہ وار کالم لکھتا ہے۔ اس بار اس نے فیچر لکھنا تھا ان چھوٹے چھوٹے مختلف کام کرنے والوں پر، تو تجربے کے طور پر باقاعدہ خود ان کا حصہ بن کر وہاں رہا تاکہ فیچر میں جان ڈال سکے، یہ نہیں کہ مستقل پیشے کے طور پر تجربہ لے رہا تھا۔ زری کی باہر کو ابلی آنکھیں نارمل ہوتے ہوتے شرمندگی، خفت اور آخر کار تعصب سجا گئیں۔ یہ تم پہلے سے نہیں بتا سکتے تھے؟ آگے بڑھ کر معید کے چہرے سے کشن کھینچ لیا۔ وہ ناراض نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ بڑی ہوئی شیو، مرجھائی شکل اور سرخ ہوتی آنکھیں۔ زری نے پہلی بار عشق میں چوٹ کھائے کی حالت ملاحظہ کی تھی۔ اس کی ہنسی ابل پڑی۔ اب جا کر چوک پر کھڑے ہو جاؤ، قسم سے بنا مانگے بہت کچھ مل جائے گا، بھکاری ہونے کا تجربہ بھی حاصل۔ وہ زہر خند نظروں سے زری کو دیکھتا رہا۔ کل کو کسی بیوہ، کسی مطلقہ، کسی طوائف پر فیچر لکھنا ہو تو یہ تجربہ بھی۔ شٹ اپ۔ وہ بری طرح سے تاؤ کھا کر گھرایا تھا۔ یاور کے اشارہ کرنے پر زری نے فوراً زبان کو بریک لگائی اور کچھ دیر خاموشی رہی۔ اچھا، تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی۔ زری کی بات کاٹ کر وہ تلخی سے بولا، مجھے بھیک میں عنایت محبت نہیں چاہیے، جو بے عزتی ہو چکی ہے وہ کافی ہے۔ اس کا لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ زری کو ارسا پر پہلے سے زیادہ غصہ آیا، جو گھر آئی خوشبختی کو لات مار رہی تھی، ناقدرے پن کا ثبوت دے رہی تھی۔ زری کی شادی کے بعد پہلی سالگرہ اس کے سسرال میں جی جان سے منانے کا اہتمام ہو رہا تھا۔ وہ ساری کزنز بلائی گئی تھی اس خدشے کے تحت کہ کہیں وہاں معید بھی نہ ہو۔ ارسا کا جانے کا قطعی ارادہ نہیں بن رہا تھا، مگر ایک اس کے انکار کو نویرا لوگ اہمیت نہیں دے رہی تھی، دوسرے اس کے معید سے رشتے سے انکار کے بعد سے زری اس سے کافی کھنچی تھی، سو محض زری کو خوش کرنے کی خاطر وہ نویرا لوگوں کے ہمراہ زری کے گھر آ گئی۔ بلا شک و شبہ زری کو یہاں ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ سب کو اس کی قسمت پر رشک آیا۔ زری آج بھی ارسا سے سرد رویہ رکھے ہوئے تھی، سب سے ہنس بول رہی تھی۔ وہ بات کرتی تو سنجیدگی سے ہوں ہاں کر کے ادھر ادھر ہو جاتی۔ خواہ مخواہ میں اس کا دل بھر آنے لگا۔ معید اور یاور دونوں نہیں آئے تھے۔ غزل نے ارسا کے سامنے ہی وجہ بھی پوچھ ڈالی۔
پوچھنے کی کسر ہے وہ کیوں نہیں آیا؟ ارسا کی طرف کاٹدار نظروں سے دیکھ کر وہ طنزیہ بولی تو ارسا نے ہونٹ بیچ ڈالے۔ زری بہت شفاق لگ رہی تھی اس لمحے۔ پھر وہ خود ہی الگ تھلگ جا کر بیٹھ گئی۔ زری نے کب کیک کاٹا، سب نے کتنا انجوائے کیا اس کی بلا سے۔ وہ تو آ جانے پر کڑ کڑ کر عادی ہوتی رہی۔ زری تو چلو بے رخی برت رہی تھی، اس کی کزنز کیوں یہاں آ کر اسے فراموش کر گئی تھی۔ خیال آتے ہی اس کا دل پھر سے بھاری ہو گیا اور آنسو بھی بہنے کو بے تاب ہو گئے کہ اچانک کیک پیس سے سجی پلیٹ اس کے سامنے آ گئی۔ اتنا پیارا سا چہرہ اور اس پر یہ موٹی موٹی اداسی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ارسا سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہی۔ انہوں نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ نہیں آنٹی آپ لیں، میں وہ لینے پر متعمل تھی مگر آنٹی دیکھ کر ہی مطمئن ہوئی۔ میں نے وہیں سے دیکھا تم اکیلی بیٹھی ہوئی ہو اور تم نے کیک بھی نہیں لیا، میں اسپیشلی تمہارے لیے ہی لائی۔ تھینکس اسے کہنا پڑا۔ موعد کی ممی کے یوں قریب آ بیٹھنے سے وہ اچھی خاصی مضطرب ہو گئی تھی، مگر یوں اٹھ کر چلے جانا بھی نامناسب اور تہذیب کے خلاف لگ رہا تھا، جبکہ وہ مکمل طور پر لمبی بات کرنے کے موڈ میں لگ رہی تھیں۔ کیا بات ہے بیٹا، اتنی چپ چپ کیوں ہیں؟ زری سے ناراضی ہے کیا؟ نہیں آنٹی، وہ فوری بول اٹھی۔ ایکچولی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے یہاں وہاں دیکھنا بھی جاری رکھا، مگر کوئی بھی مدد کے لیے آس پاس نظر نہ آیا۔ آنے کو تو میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ آنٹی بڑی فرصت سے آئی بیٹھی تھی۔ ایک تو موعد کی طبیعت خراب تھی، آنٹی نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ پہلو بدلنے پر مجبور ہوئی تھی۔ دوسرے میرا اپنا موڈ بھی نہیں بن پا رہا تھا، لیکن بہت سے کام محض دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے کرنے پڑ جاتے ہیں، چاہے دل راضی ہو یا نہ ہو۔ دھیمے لہجے میں آنٹی کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے سنتی رہی، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، دوسروں کو خوش رکھ کر خوش رہنا۔ وہ نہ جانے کیوں یہ ثابت کرنا بھی چاہ رہی تھیں۔ ارسا کو ان کی موجودگی پہلے ہی بے سکون کر رہی تھی اور پھر ان کی یہ مبہم گفتگو اسے کوفت سی ہونے لگی۔ بعض اوقات آنکھ جو دیکھتی ہے وہ سچ نہیں ہوتا، ہو بھی صحیح تو دل کے اطمینان کی خاطر بات سلجھا لینی چاہیے۔ آنٹی کا اشارہ کس جانب تھا، سمجھتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا۔ موعد کے لیے تمہارا انکار صرف تمہارا فیصلہ ہے، تمہارے گھر والوں کا نہیں۔ اتنے لوگ ایک طرف اور صرف ایک دوسری طرف ہو تو آٹومیٹکلی لگتا ہے میجورٹی کا فیصلہ ٹھیک ہوگا۔ جو ایک ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی جو ایک ہے وہ ہمیشہ غلط نہیں ہو سکتا، لیکن آنٹی بولتی جا رہی تھیں موقع دیے بغیر، اور انہیں ٹوک کر اپنی بات کرنا اسے ادب کے منافی لگا۔ اگرچہ ماتھے پر تیوریاں سب کہہ رہی تھیں، اتنی سختی سے انکار سمجھ سے بالاتر ہے، جبکہ بات بالکل معمولی ہو۔ وہ تڑپ سی گئی۔ ہر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر دبا دبا کر چوڑیاں پہنانے کا بہانہ کرنا معمولی وجہ ہے؟ تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ اب کہ آنٹی نے یقیناً ٹھوس وجہ جاننی چاہی تھی، مگر اس کا حوصلہ یہیں تک تھا۔ آنٹی پلیز، وہ تڑکھی۔ سوری بیٹا، وہ کچھ خفیف ہو گئیں۔ مجھے لگا تمہارے انکار کے پیچھے شاید یہ وجہ ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسے کافی برا لگا۔ مان زری کی کزنز آنٹی کو ڈھونڈتی ادھر آ گئیں۔ آنٹی اس سے الوداعی کلمات کہتی ان کے ساتھ چلی گئیں۔ ارسا نے دور تک انہیں دیکھا۔ اگر کوئی نہ بتاتا کہ یہ موعد کی مما ہیں تو وہ یہی سمجھتی کہ موعد کی بڑی بہن ہیں۔ نہ صرف جسمانی لحاظ سے بلکہ مزاجاً بھی وہ قابل تعریف تھیں۔ موعد کا رشتہ قبول ہو جانے کے بعد زری نے اس کے سامنے ان کی تعریف کے ڈونگرے برسا برسا کر سر کھا ڈالا تھا۔ بقول اس کے لڑکیوں میں لڑکی بن جاتی ہیں، اور خاندان کی ہر لڑکی ان کی بہو بننے کی خواہش مند تھی، لہٰذا بقول زری ارسا اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرے کہ وہ آپا کی بہو بن رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں اب اچانک ہی ارسا کے دماغ میں دستک دینے لگی تھی۔ کیوں دینے لگی تھی؟ مارے گھبراہٹ کے وہ کیک کی پلیٹ وہیں رکھتی نویرا کے پیچھے لپکی، جو اللہ اللہ کر کے نظر آ گئی تھی۔ اس کے بعد برجیس متعدد بار ان کے گھر گئیں۔ برجیس اتنی نرم خو، بزلہ سنج اور خوش اخلاق تھیں کہ ارسا کی ممی مغیرہ سمیت سب بڑے تو ان کے پرستار ہوئے ہی، نویرا لوگ بھی ان کے گیت گانے لگے۔ برجیس آنٹی آتی تو جیسے سب کے چہروں پر رونق آ جاتی۔ پہلے پہل ارسا کو ان کی آمد کھٹکی، مگر بالکل نامحسوس طریقے سے وہ بھی ان کے اخلاق کی گرویدہ ہو ہی گئی۔ اس دوران کسی نے یہ جاننے کی کوشش کبھی نہیں کی کہ برجیس کی آمد خیر ہوتی کیوں ہے۔ انہیں دیکھ کر مغیرہ کی بیٹھے بٹھائے ٹھنڈی آہیں نکل جاتی ہیں۔ ایک اچھا رشتہ ارسا کی بے وقوفی کی نظر کر کے وہ جتنا پچھتاتی کم تھا۔
برجیس ارسا سے تو پیار و شفقت سے ملتی ہی تھی۔ ارسا نے نوٹس کیا غزل سے ملتے ہوئے بھی ان کے انداز میں والہانہ پن اور گرم جوشی سی آ جاتی۔ اپنا وہم جان کر ارسا نے اس خیال کو جھٹکنا بھی چاہا، مگر ایک شام غزل جب اپنی ننیال گئی ہوئی تھی اور برجیس آئی بیٹھی تھی، ان کا بار بار بھی غزل نہیں ہے تو مزہ بھی نہیں آ رہا، یا غزل ہوتی تو کیا بات تھی، اور وہ غزل کے ہاتھ کی چائے بہت یاد آ رہی ہے، جیسے جملوں نے گویا ارسا کے وہم کو یقین کی شکل دے دی۔ اسے برجیس کے جانے کے بعد بھی غزل سے جلن محسوس ہوتی رہی۔ اس روز وہ سب کافی دنوں بعد کالج سلپ لینے کی غرض سے آئی تھیں۔ موسم میں حبس اور گھٹن تھی۔ ارسا کو خواہ نامعلوم سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سلپ لینے کے بعد وہ سب کالج گیٹ سے جوں ہی باہر آئیں، گیٹ سے ذرا ہٹ کے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے موہد کو دیکھ کر صرف ارسا ہی نہیں باقی سب بھی ٹھٹک گئیں۔ موہد انہیں دیکھ کر سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ سیاہ کرتا شلوار میں اس کی دراز قامت اور گوری رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ اس سے کوئی طوفانی عشق تو کیا، دو بول محبت یا وعدے وعید، عہد و پیما بندے نہ ہونے کے باوجود بھی ارسا کی ہتھیلیاں پسینے میں نہا گئیں۔ دھڑکنیں اس رفتار سے تیز ہوئیں کہ ارسا کو خدشہ لاحق ہو گیا پاس موجود اس کی کزنز دل کی اس جرت سے واقف حال نہ ہو جائیں۔ کافی دنوں بعد وہ سامنے آیا تھا۔ غزل جھوٹ نہیں کہتی تھی، یہ بندہ آنکھوں کو خیرہ کرتے حسن و جاذبیت کا مالک تھا۔ وہ سیدھا ان کی جانب آ رہا تھا۔ ارسا نے نظریں جھکا کر دل کو ڈپٹنا شروع کر دیا۔ وہ قریب آ گیا تھا۔ غزل، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ غزل سے مخاطب تھا، وہ جو اس توقع یا خوش فہمی یا پھر غلط فہمی میں تھی کہ وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، بری طرح سے خفت میں مبتلا ہوئی۔ نہیں پلیز، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ غزل اسے بھی ساتھ گھسیٹ رہی تھی کہ موعد کے سرد و سپاٹ جملے نے خود بخود ارسا کے قدم جکڑ لیے۔ دانت پہ دانت جما کر اس نے غزل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ غزل سب کی طرف گھبراہٹ بھری نظریں ڈالتی موعد کے ہمراہ ہوئی، جو اسے اپنی گاڑی کے قریب لے گیا۔ ان سب نے اب غور کیا، فرنٹ سیٹ پر یاور بھی براجمان تھا۔ یہ ساری دوبارہ گیٹ سے اندر چلی گئیں۔ موعد نے غزل کو وہ بھی اکیلے کیوں بلایا؟ سحر لوگوں کی طرح اسے بھی پنکھے لگے ہوئے تھے، مگر وہ زبانی نہیں کہہ رہی تھی جیسے باقی سب کہہ رہی تھی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد غزل سامنے تھی، شرمگی مسکراہٹ، لرزتی پلکوں اور گلابی رنگت لیے۔ یہ سب شہد کی مکھیوں کی طرح اسے چمٹ گئیں، کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ سب کے پوچھنے پر اس کی زبان سے بس یہی برآمد ہو رہا تھا، تو انار ایسے ہی بن آئیں۔ سب ناراض ہونے کو آ گئیں۔ اوکے، غزل نے ہتھیار پھینک دیے۔ بات کر رہے تھے رشتہ ڈالنے کی۔ سر جھکا کر نہایت شرمیلا لہجے میں اس نے گویا بم پھوڑا۔ ان سب کو اس دھماکے سے کیا فرق پڑنا تھا؟ ارسا نے اپنی مرضی سے اس رشتے سے ہاتھ دھوئے تھے، سو ارسا کی فکر کسے ہونی تھی؟ سب اس بات پر کہ وہ اپالو ابھی بھی ان کے خاندان کا حصہ بننے جا رہا ہے ہاں ہو کرنے لگیں۔ ٹریٹ تک طے ہو گئی۔ ایک وہ تھی جس کی سماعتیں غزل کے کیے بم بلاسٹ سے دھواں دھواں ہو رہی تھیں، نہ جانے کیوں۔ اور پھر جس شام برجیس آنٹی غزل کے پورشن میں زری، موعد کے ڈیڈی اور 2-4 اور مردوں کے ساتھ رشتہ ڈالنے گئیں، اسی رات مغیرہ بھی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ تمہارے ڈیڈی تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں، تم نے موعد کے رشتے سے انکار کر کے تکلیف ہی ایسی پہنچائی۔ وہ سر جھکائے دانت بھینچے بیٹھی رہی اپنی احمقانہ حرکت پر۔ اب ملال کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اپنی خواہ مخواہ کی ضد کے ہاتھوں اس نے ماں باپ کو بھی بدنامی بخشی تھی۔ آج غزل کا رشتہ طے ہو گیا۔ ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکا کر اس نے فرما بردار اولاد ہونے کا سکھ دیا ہے سب کو۔ ممی شاید اسے بھگو بھگو کر مارنے آئی تھی۔ تمہارے ڈیڈی کو تو آج چپ لگی ہوئی تھی۔ اللہ غزل کا نصیب اچھا کرے۔ ہمیں اس سے کیا حسد کرنا، بس تمہاری بے وقوفی اذیت دیتی ہے۔ بنا لحاظ مروت کیے ممی اسے اس کا کیا بار بار یاد دلا کر اسے نئے سرے سے شرمندگی کے سمندر میں غرق کر رہی تھیں۔ ممی تھی ہی ایسی، کوئی بھی غلطی، کوئی بھی قصور بڑی مشکل سے معاف کرنے والی، حاکم مزاج۔ اسی وجہ سے تو وہ بآسانی برجیس آنٹی کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ تمہیں معلوم ہوگا پچھلے ہفتے جو تمہارا رشتہ آیا تھا، میں اور تمہارے ڈیڈی ان سے خوش ہیں۔ پچھلی بار سے سبق سیکھتے ہوئے اب میں تمہاری مرضی لینے آئی بیٹھی ہوں۔ ایسا نہ ہو اس دفعہ بھی شرمندگی نصیب میں آئے۔ ممی تو سوتیلے پن کا ثبوت دے رہی تھی۔ ممی، ایک تو پہلے ہی دل بھرا ہوا تھا، اوپر سے ممی کا روکھا سخت لہجہ، بے ساختہ اس کی سسکیاں نکل گئیں۔ بہتے آنسو ممی کو بھی پگھلا گئے۔ انہوں نے فوراً اسے گلے سے لگایا تھا۔ جیسا آپ کہیں گی میں ویسا کروں گی۔
جو رشتہ آپ نے قبول کیا میں نے کیا، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں ممی، مجھ سے ناراض مت ہو پلیز۔ ممی کے سینے سے لگی وہ تادیر روتی رہی۔ غزل کے چہرے پر دھنک بکھری ہوئی تھی۔ برجیس آنٹی اور ان کے خاندان کے باقی لوگ اسے انگوٹھی پہنانے آ رہے تھے آج۔ نویرا لوگ غزل کے کانوں میں خسر پھسر کر رہی ہیں، کیا کہہ کر چھیڑ رہی ہیں، وہ سب سے لا تعلق ہوئی الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ برجیس آنٹی، زری، معید، یاور اور خاندان کے باقی مرد و خواتین مقررہ وقت پر پہنچے تو جیسے ہلچل سی مچ گئی۔ ارسا کی نظریں لاشعوری طور پر معید کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ وہ آج بھی بلیک ٹو پیس میں تھا۔ سج دھج تو یاور کی بھی دیکھنے لائق تھی، اور پھر اس کے ہونٹوں پر سجی مستقل مسکراہٹ۔ معید بنا کسی کا لحاظ کیے سنجیدہ و بے تاثر نظروں سے ارسا کو دیکھے جا رہا تھا، اس مستقل مزاجی سے کہ اسے خود کو بھی گھبراہٹ ہونے لگی۔ چور نظروں سے بھی غزل کو دیکھتی، کبھی سحر آمنہ کو تو کبھی خود پر مقناطیس کی طرح نظریں چپکائے معید کو۔ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ پاگل ہو رہا ہے کیا؟ وہ دل ہی دل میں جزبز کا شکار تھی۔ پھر غزل کو انگوٹھی پہنائی گئی۔ معید کی ممی نے یہ فریضہ نبھایا تھا۔ دیکھتے ہوئے ارسا کی آنکھیں بلا وجہ جھلملانے لگیں۔ یک بہ یک آنکھوں کو دھند نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ چہار اطراف مبارک سلامت کی آوازیں تھیں۔ حلق میں نہ جانے کیوں آنسوؤں کا گولا سا اٹک گیا تھا۔ اسے لگا چند سیکنڈز اور رک گئی تو تماشا بن جائے گی۔ محفل جوں کی توں چھوڑ کر وہ غزل کے پورشن سے باہر گیلری میں آ کھڑی ہوئی اور پوری آزادی کے ساتھ آنسو بہانے لگی۔ دل پر بوجھ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ آپ دوسروں کی خوشیاں دیکھنے سے کتراتی کیوں ہیں؟ دفتن قریب ہی معید کی آواز گونجی تو وہ اچھل پڑی۔ فوراً سے پیشتر آنسو خشک کیے تھے، مگر دیکھنے والا دیکھ کر ہی یہاں آیا تھا۔ زری کی شادی بھی آپ نے مس کر دی تھی، اور آج کا فنکشن بھی مبارک ہو۔ نہ جانے وہ اور کتنے نشتر چلاتا، خود پر قابو پاتے ہوئے بدقت وہ کہہ پائی۔ معید کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی، یعنی اتنے آداب آتے تھے محترمہ کو۔ تھینکس، آپ کو بھی۔ آفٹر آل آپ کی کزن پلس دوست کی منگنی ہے، وہ طنز کر رہا تھا۔ ارسا سے وہاں کھڑے رہنا دو بھر ہو گیا۔ اپنے پورشن کے دروازے تک جانے کے لیے اسے معید کی سائڈ سے ہو کر جانا تھا، اور وہ تھا کہ پوری گیلری میں پھیل کر کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می، مجھے جانا ہے۔ آخر کب تک برداشت کرتی؟ معید کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا تو وہ سائڈ مار کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ وہ جب بالکل پاس آ گئی، معید نے گہرے لہجے میں دکھ عیاں بھی کر دیا۔ ارسا نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ معید پہلے بھی انہی نظروں کا اسیر ہوا تھا، آج تو دنیا ہی لٹا بیٹھا۔ ہر دم غصہ، جھنجھلاہٹ، خود سری کے جذبوں بھری آنکھوں میں آج آنسو ہی نہیں، بہت سے اور پیغام بھی تھے جنہیں اس ذرا کی ذرا دیکھنے میں ہی وہ ازبر کر چکا تھا۔ ارسا، ہم سے نہیں ہو سکتی یہ مشقت، نہ تمہاری ساس نندوں کو فکر، نہ تمہیں شوق، لے کے ہمیں پیسے تھما دیے کہ دلہن کی شاپنگ خود کرو۔ ہم تو جیسے ویلے ہیں نا، سرتاپا چادر میں گم۔ ارسا کے پاس آتے ہی نویرا نے دل کا درد رویا۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہی تھی۔ تاریخ طے ہو جانے کے بعد سے غزل کو برجیس آنٹی، زری یا معید کی کچھ اور کزنز آئے روز شاپنگ پر لے جاتی۔ کبھی جیولری پسند ہو رہی ہے تو کبھی ملبوسات۔ برجیس آنٹی نے ہر بار ارسا کو بھی لے جانا چاہا، مگر وہ صاف گوئی سے منع کر دیتی۔ ایک تو دل دکھتا تھا، اوپر سے احساس کمتری کچوکے لگاتا کہ کیسے غزل کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور ایک اس کی ساس اور نندیں تھیں نادیدہ قسم کی، ایک بار بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ تاریخ طے ہوتے وقت بھی ارسا کو ان کا دیدار نہ ہو سکا۔ پتہ نہیں یتیم ہے، اکیلا ہے، جلے دل کے ساتھ اس نے اپنے ہونے والے مجازی خدا کے متعلق سوچا تھا، اور اب جب شاپنگ ہو رہی تھی تو ساس نندیں ابھی بھی پردے میں رہیں۔ چاروں طرف سے اس کو اذیت سی مل رہی تھی۔ ممی ڈیڈی نے اس کی شادی کی تاریخ وہی طے کر دی جو غزل کی تھی۔ اس پر وہ جتنا معترض ہوئی کسی نے اہم نہ جانا۔ وہ خود سے تہیہ کر چکی تھی کہ اس کی شادی پہلے ہوئی تو وہ غزل کی شادی میں نہیں آئے گی، مگر قسمت روٹھی ہوئی تھی شاید۔ غزل اور اسے ایک دن دلہن بننا تھا، اور اب شاپنگ کی ساری ذمہ داری نویرا، سحر، آمنہ لوگوں پر آ گئی تھی۔ خود جب دیکھو چوچو کا مربع بنی، کبھی چادر میں بے ہوش ہو کر، کبھی کسی کونے میں سجی ہو۔ ہمیں سزا ملی ہے بازاروں میں رلنے کی۔ آمنہ بھی نویرا کی ہمنوا تھی، وہ جوں کی توں ساکت پڑی رہی۔ اچھا اب اٹھ کے اپنا ویڈنگ ڈریس تو دیکھ لو۔ سحر نے قریب آ کر چادر کھینچی اور ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانے ہی لگی کہ چیخ سی نکل گئی۔ ہائے اتنی گرم! یک بہ یک اس کی شکل تفکرات سے سج گئی۔ آمنہ، نویرا، یہ تو جل رہی ہے بخار سے۔
اگلے پل سارے گھر کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ 15 دن بعد شادی تھی اور دلہن صاحبہ نیم بے ہوش۔ 2 دلہا تھے، ایک معید اور دوسرا یاور۔ دونوں نے شاید یہ دانت آج ہی مانجے تھے۔ متواتر مسکرائے جا رہے تھے۔ ہال میں قدم رکھتے ہی ارسا کی نظریں دلہوں پر گئی تھیں جن کے درمیان میں برجیس جلوہ افروز تھیں۔ یاور کی ممی کے نہ ہونے سے جو خلا تھا وہ برجیس بخوبی پر کر رہی تھیں۔ یاور کی ممی فوت ہو چکی تھیں۔ یاور، اس کے قدم زمین سے چپک گئے۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ بادل تن گیا تھا۔ یہ کیا؟ دل کی کرلاہٹیں دور دور تک گئیں۔ ممی ڈیڈی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے معید کو یہاں سے نظر آ گیا۔ وہ آج اسے دنیا کی سب سے حسین دلہن لگ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے سج کر آئی تھی مگر انجان تھی، اور انجانے میں ہی کچھ غلط ہونے لگا تھا۔ معید کی چھٹی ہی لال سگنل دینے لگی۔ اسے اور غزل کو دونوں کی چچیاں تھامے دلہوں تک لے جا رہی تھیں۔ کچھ دیر قبل جس دل میں خوشی نہ سہی وسوسے خدشے ناچ رہے تھے، اب وہاں سناٹے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ یاور کو اپنے دلہا کے طور پر تصور نہیں کر رہی تھی، کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے تاحیات معید سے، برجیس آنٹی سے نظریں چرا کر نہیں جینا تھا، مگر ایسا ہو رہا تھا۔ چھوٹی خالہ اسے پنڈال میں معید کے قریب لے گئیں، معید کے پہلو میں بٹھانے لگیں کہ وہ کسمسائی۔ کیا ہے، بیٹھنا نہیں کیا؟ خالہ نے بآواز بلند ہنسی کے ساتھ کہا۔ ادھر غزل بیٹھ بھی چکی تھی اپنے دلہا یاور کے پہلو میں، جس نے بڑی چاہ سے غزل کو اپنایا تھا، اور غزل بھی فخر و انبساط سے اس کی ہوئی تھی۔ یہاں اس کے حلق سے پھنسی پھنسی غیر یقینی آواز برآمد ہوئی۔ تو کہاں بیٹھنا ہے؟ خالہ ابھی بھی چھیڑ کر بولی۔ نویرا سحر آمنہ جھٹ سے منظر کا حصہ بنی۔ ڈراپ سین۔ ہم تو سمجھ رہے تھے نکاح نامے پر سائن کرتے وقت تم حقیقت جان چکی ہوگی۔ لو، اتنی ٹینشن میں نکاح کے مندرجات کیوں پڑتی؟ سائن ہو گئی، یہ غنیمت ہے۔ نویرا اور سحر انجوائے کر رہی تھیں، ہنس رہی تھیں۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ تبھی برجیس آنٹی چہرے پر محبتوں کی رونق لیے ارسا کی مدد کو لپکی۔ بس بہت ہو گیا ڈرامہ، میری بہو کو اب جو تنگ کرے گا بچے گا نہیں، وہ دھمکا رہی تھیں۔ ارسا کو ان کے صرف ہونٹ ہلتے نظر آئے۔ وہ بولیں کیا، ختم ہوتی سماعتوں میں کچھ نہ جا سکا۔ ارے پاگل، بیٹھ بھی چکو۔ معید بھائی تمہارے دلہا ہیں، ہوش اڑ گئے کیا؟ تم ہی میری بہو ہو، میں تمہیں کسی اور کے گھر کی روشنی کیسے بنتا دیکھ سکتی تھی؟ تم تو میرے گھر کا اجالا ہو، میرے معید کی خواب کی تعبیر۔ ممی، برجیس کیا کہہ رہی تھیں یہ؟ اگر ارسا نے اپنے گم ہوتے حواسوں کے ساتھ نہیں سنا تو کب کا اسے مرکز نگاہ بنائے معید بھی اس پریشانی میں تھا کہ ارسا کیوں مجسم ہوئی کھڑی ہے، نہ سن پایا۔ تبھی تو اس نے سرسراتی آواز میں ممی کو ٹوک کر ارسا کی حالت سے آگاہ کرنا ہی چاہا کہ وہ کٹی شاخ کی طرح جھولتی اس کے بازوؤں میں آ گری۔ ارسا، ارسا، ایک ساتھ کئی آوازیں شادی ہال کی چھت لرزا گئیں۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی، نظر سیدھا اوپر گئی۔ سجی سجائی چھت، خود پر لٹکتے گلاب کے پھولوں کی لڑیاں، اسے الجھن سی ہونے لگی۔ ہلکا سا رخ پھیر کر دیکھا، انجان جگہ، اجنبی بیڈ اور اس کا پور پور سجا وجود۔ کیسی ہو؟ کرسی سے اٹھ کے معید اس کے پاس آ بیٹھا تو جیسے شعور کی ساری کھڑکیاں کھل گئیں۔ ایک ایک کر کے سارے منظر ہر کھڑکی سے جھانک رہے تھے۔ معید کا اتنا قریب بیٹھنا، اس کے ملبوس سے اٹھتی سحر انگیز خوشبو، اپنے لیے اس کا یوں بے قرار ہونا، بجائے خوش یا مطمئن ہونے کے غصے کی ایک شدید ترین لہر اس کے دماغ تک گئی تھی۔ لیٹی رہو آرام سے، اٹھنا نہیں ہے تم نے۔ اسے اٹھنے پر آمادہ دیکھ کر معید نے پریشانی سے کہا، مگر وہ نظر انداز کرتی اٹھ بیٹھی۔ آنن فانن دماغ تپ گیا تھا۔ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک فیل کر رہی ہو؟ دل تو چاہا 3-4 تھپڑ ایک ساتھ معید کے منہ پر جڑ دے۔ سب کے ساتھ مل کے وہ اسے بے وقوف بناتا رہا، یہ سوچ جوار بھاٹے اٹھا رہی تھی۔ ارسا، وہ چپ ہی رہی تو معید نے اس کا مہندی لگا ہاتھ تھام کر ہولے سے دبایا۔ خبردار! کرنٹ کھاتے ہوئے اس نے ہاتھ چھڑایا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی جرت بھی کی تو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ جملہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ معید پہلے تو سمجھ ہی نہیں سکا، حیران پریشان اس کا شیرنی بن کر بپھرنا دیکھتا رہا۔ پھر جب سمجھ میں آ گیا کہ وہ شدید ناراضی کی وجہ سے مشتعل ہے تو جیسی ساری الجھنیں سلجھ گئیں۔ اچھا، اب وہ مطمئن تھا تو کیا کر لو گی تم؟ کتنے دنوں سے اس کے اسی روپ کو تو مس کر رہا تھا۔ پنجے جھاڑتی، کاٹ کھانے کو لپکتی ہی تو پسند آئی تھی اسے۔ میں خود کو نقصان پہنچا دوں گی۔ اس نے دائیں بائیں ایسے دیکھا جیسے ہتھیار ڈھونڈ رہی ہو۔
मोहित ने बड़े जज़्ब से उसका रूप निगाहों से खुद में उतारा। वो बेहोश इरसा को वेडिंग हॉल से घर लाया था। डॉक्टर घर पर उसको चेक करने के लिए एक कज़न की सूरत मौजूद था। उसका लहंगा जेवर सब जूं के तूं मौजूद थे। थोड़ा सा करीब होकर उसने मेहंदी लगे नरम और मुलायम हाथों को अपने हाथों में कैद कर लिया। मेरे होते हुए ये मुमकिन नहीं। इरसा की समातों में ये गंभीर सरगोशी पड़ी तो जैसे मज़ाहमत के रास्ते मसदूद हो गए। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी। वो रोना नहीं चाहती थी मगर आंसू बाहर निकलने को बेताब थे। अब क्या हो सकता है, अब तो हो गई। वो बच्चों की तरह पुचकार कर बोला। रोकते रोकते भी इरसा के आंसू बह निकले। अरे अरे, हाथ छोड़कर चेहरा थाम लिया। तुम मुझे बता नहीं सकते थे? पता भी था मैं इतना परेशान हो रही हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। ज़रूरी था एहसास हो जाने के बाद भी मुझे सज़ा दी जाती। मैं मुआफ़ नहीं करूँगी तुम्हें। देख लेना। वो रोती शिकवे करती ऐसे लगी जैसे बरसों से उसकी अपनी हो। चेहरा छोड़कर उसने उसके नाजुक वजूद को अपने चौड़े सीने में छुपा लिया। कसम ले लो, 1% भी तैयार नहीं था। तुम्हारी कज़न्स के इसरार पर ऐसा करना पड़ा। दूसरे लफ्ज़ों में तुम सब मुझे सबक सिखाना चाह रहे थे। वो घुर्राई। बाखुदा हरगिज़ नहीं। मोहित को दहलना पड़ गया। हालांकि बिफर कर उससे अलग होकर वो मज़ीद शोला ब्याह हुई। तुमसे पूछगिछ होनी चाहिए थी। क्यों तुम हंस हंस कर चूड़ियाँ पहनाने के बहाने लड़कियों के हाथ पकड़ रहे थे? तुम मुजरम थे। उससे कोई बैद नहीं थी, अभी दफ़ा लगा देती। हंस हंस कर वो हकीकतन बौखलाया। और तो और लड़कियों के पाँव छुए। वो अब फुल फॉर्म में थी। मोहित बेचारी सी शक्ल के साथ उसके हमले सहने के लिए तैयार होने लगा। नाई बन जाते, मोची का काम तजर्बाती सीखते, होटल के छोटे बनते। मगर हाँ, तो ये सब भी बनाना। वो भी ताबड़तोड़ बोला। क्या? मारे सदमे के इरसा की चीख निकल गई। तुम बस चुप। वो रूंखी सी आगे ना जाने क्या कहती कि मोहित ने ज़ोर से कहकर पहले उसके होंठों पर उंगली रखी, फिर दोनों हाथों को प्यार से सहला सहला कर नरम लहजे की फुहार बरसाने लगा। मैं हमेशा कहता था शादी करूंगा तो उससे जिसके हाथ पैर बहुत खूबसूरत हों। चूड़ियां ना पहनाता, जूतियों की दुकान पर ना बैठता, तो मुझे खूबसूरत हाथों पैरों वाली मिलती कैसे? उसने इरसा की चूड़ियां खंगाल डाली थी। इरसा की तरहदारी फिर से दम तोड़ गई। चूड़ियों की खनक ने सिर्फ उन्हें नहीं, पूरी फिजा को मिसमराइज कर दिया था। रात सहरज़दा सी पलकें झपकती रही। इरसा को शिकवे भूलते चले गए। मोहब्बत जादू असर साबित हुई थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।